अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान ख़ान और आप देख रहे हैं पेट्स लवर्स। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कल जो मैंने पट लगाई थी ब्लैक कलर की, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेल हो गई है। आज सुबह फ़ोन आया था, यूके से दोस्त हैं और उन्होंने जो है ख़रीद ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सेल हो गई। इसलिए बराए मेहरबानी जो दोस्त वीडियो देख के दोबारा कॉल करना चाहें तो वो प्लीज़ ना करिएगा, क्योंकि सेल हो चुकी है। सुबह से बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं और सबको मैं माज़रत कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह 8 बजे ही वो सौदा हो गया था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आज लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म का मौसम हो गया और सुबह बड़ी तेज़ मूसलाधार बारिश हुई है। तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा जो है मूसलाधार बारिश हुई है और हस्बे मामूल मैंने मौके से फ़ायदा उठाया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं यहाँ से सारा धो देता हूँ, ये तो कुदरती तौर पे धुल जाता है और यहाँ से मैं सारा साफ़ कर देता हूँ। और सफाई जो है निफ्स ईमान भी है, ये मैं बात पहले भी कह चुका हूँ। और अगर आप भी इस तरह का कोई शेड बनाया हुआ है तो अपना कोई ऐसा जो है फार्मूला रखें कि कभी कोई ऐसी जगह बन जाए जहाँ पानी आ जाए तो आपके पास तीसरी ऑप्शन होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अक्सर पानी आ जाता है, यहाँ से जब बारिश ऊपर से इस साइड की हो, यानी कि इस तरीके से पानी आता है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी आ जाता है। मैं लगे हाथ इसको भी धो डालता हूँ ताकि ये कि सारी सफाई करके गंद, तो इससे ये होता है कि यहाँ पे देखिए मक्खियाँ बहुत कम नज़र आ रही हैं। कैमरे में शायद नज़र ना आ रही हूँ, लेकिन इस वक्त नीट एंड क्लीन है और यहाँ पे मक्खियों का कोई नामो निशान नहीं, क्योंकि गंद नहीं है। जब गंद नहीं होगा तो मक्खी भी नहीं आएगी। और इसी तरह अंदर देख लें, अंदर बिल्कुल खुश्क है, ठीक है, अंदर बिल्कुल खुश्क है। और ये यहाँ पे जानवर हैं, ये देखें, ये बकरी है, ये जमजम है और यहाँ पे मेरी जो है वो पीछे बैठी हुई होगी, बल्कि ये है, ठीक है, ये है, ठीक है। अंदर क्योंकि लाइट बंद है, अंधेरा है, इसलिए इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो इनको मैंने अंदर करके बंद कर दिया, क्योंकि ये जगह गीली है, ज़रा ये सूख जाए तो फिर इंशाल्लाह इनको बाहर निकाल दूँगा। चौथी चीज़ ये है कि एक दोस्त हैं लाहौर में ही हैं, धर्मपुरे में रहते हैं और वो काफ़ी देर से मुझे फ़ोन कर रहे हैं और उनका कहना ये है कि जी मेरे जो वालिद साहब हैं वो मुझे गॉड फार्मिंग करने नहीं दे रहे, मैं गॉड फार्मिंग करना चाहता हूँ। और मुझे पिछले 2-3 साल की वीडियो पुरानी जो है वो निकाल के सेंड कर रहे हैं, जो कि छत पे जो है कंट्रोल शेड डले में, और जो कि एक वीडियो तो मैंने भी बनाई थी कसूर वाली साइड पे, काने वाली साइड पे, कि कंट्रोल शेड डाला हुआ था। तो उसकी थोड़ी सी मैं हकीकत आपके सामने रख देता हूँ, कंट्रोल शेड और जो उन्होंने फार्मिंग की थी। क्योंकि होता ये है कि आज से 3-4 साल पहले क्योंकि ये ट्रेंड चला हुआ था कि वो छत पे गॉड फार्मिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड बनाया जा रहा था। दर हकीकत में छत पे जो गॉड फार्मिंग है कभी भी मेरी नज़र में कामयाब नहीं है। बाकी जो कामयाब कर रहे हैं तो फिर आप उन्हीं से पूछें वो कैसे कामयाब हैं, लेकिन मेरी नज़र में और मेरे तजर्बे के मुताबिक आपका लॉस हो जाता है। अब वो दोस्त मुझे ज़िद कर रहे हैं कि जनाब मेरे वालिद साहब से आप मिलें, आके मेरे वालिद साहब को कन्विंस करें और उनको बताएं जी कि छत पे मैंने गॉड फार्मिंग करनी है। जबकि मैंने उनको समझाया कि भाई आप ये ज़िद ना करें कि छत पे गॉड फार्मिंग करनी है। अगर आपके पास कोई प्लाट या कोई ज़मीन है, बेशक 10 मरले का 5 मरले का प्लाट है, तो वहाँ पे करें, ताकि ये है कि आपको जो है थोड़ा सा फ़ायदा हो। क्योंकि छत पे एक तो आपको गंद बहुत ज़्यादा होगा, आप थोड़े अरसे में उकता जाएंगे जानवरों का गंद उठा खा के। और कभी कभी मेरा भी सुबह के टाइम दिल होता है कि यार मैं नमाज़ पढ़ के ना सो जाऊँ, मैं थका हुआ होता हूँ, तो कभी कभी मेरा भी दिल चाह रहा होता है। लेकिन ये काम ऐसा है कि आप जितने मर्ज़ी थके हुए हों, जितना मर्ज़ी आपको कोई ज़रूरी काम हो, लेकिन इनका जो टाइम है खाने का या इनका दूध निकालने का वो आपको टाइम पे करना पड़ता है, वरना ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं। मेरी जो ये जमजम है, अजवा है, ये ठीक 5:15 बजे सुबह शोर डालना शुरू कर देती हैं, क्योंकि इनको दूध पीने की आदत है उस टाइम। और शाम को 5:30 बजे यानी कि असर के बाद या असर के टाइम में इनको दूध पिलाता हूँ। तो जानवर का जो टाइम है ना वो फ़िक्स होता है, इसलिए आप ये चीज़ ज़हन से निकाल दें। अच्छा, बात जो मैं कर रहा था कि कंट्रोल शेड की, देखिए कंट्रोल शेड डालना अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप ज़रूर डालें, लेकिन 2-3 चीज़ों का मैं आपको यहाँ पे वजाहत कर दूँ कि मैंने भी एक वीडियो बनाई थी काने वाली साइड पे, और उसकी हकीकत ये थी कि वो 2 दोस्त थे, ठीक है, जो कि ख़ुद फेस सामने नहीं लाए थे, वो बैकअप पे थे। और एक वहाँ पे उन्होंने केयर टेकर रखा हुआ था, जो कि उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि ये दर हकीकत में कर रहा है। नीचे कारखाना था, ऊपर तकरीबन उनके ये कह लेंगे 12 से 15 मरले की छत थी, जिसके ऊपर उन्होंने कंट्रोल शेड डाला हुआ था। कंट्रोल शेड के ऊपर जितनी लागत आई थी ना, वो उस वक्त आई थी, तकरीबन 2.5-3 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तकरीबन 15 लाख रुपए बकौल उनके 15 लाख रुपए उस पर ख़र्चा आया था, इंक्लूडेड जो वहाँ पे जानवर थे, ठीक है। 15 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए थे। वो क्यों किए थे और कैसे किए थे? वो 2 दोस्त जो थे वो केमिकल इंजीनियर थे, ठीक है। उनकी कमों पे सैलरी जो है वो 3-3, 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए थी।
وہ مہینے کے اس میں لاکھ روپے 2-3 لاکھ روپے انویسٹ کر رہے تھے اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا بقول ان کے کہ وہ جو بینک میں پیسے رکھنے وہ ہم پیسے یہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں. یہ بات انہوں نے مجھے نہیں کی, لیکن جو وہاں کا کیئر ٹیکر تھا جو مجھ سے بات ہوئی ہے یہ اس نے ساری ڈیٹیل مجھے بتائی, اور اس نے کہا جی کہ یہ میرے خیال سے یہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں, آف دی ریکارڈ, کیمرے کے سامنے نہیں, اس نے آف دی ریکارڈ بتایا کہ جناب یہ میری نظر میں بہت بڑی بیوقوفی کر رہے ہیں کہ اتنا پیسہ جو ہے یہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں چھت کے اوپر, جو کہ میرے خیال میں ویسٹ ہوگا. میں کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا یار بکری آپ جتنا پیسہ انہوں نے کنٹرول شیڈ پہ لگایا نا اتنے پیسے کی یہ زمین لیتے نیچے پیچھے, کیونکہ اس کے میں نے ڈرون شاٹ بھی بنائے تھے اس وقت, ٹھیک ہے, پیچھے ساری پہلیاں تھیں, کھلی جگہ تھی, یہ نیچے کوئی جگہ بناتے, ٹھیک ہے, نیچے کوئی عام سا باڑا بناتے, اور جتنے پیسے انہوں نے شیڈ پہ لگائے تھے نا اس وقت تقریباً خالی شیڈ پہ ان کے 7-8 لاکھ روپے لگ گئے تھے کم و بیش. تو یہی نیچے لگاتے اور اتنے کے ہی جانور لیتے اور نیچے کرتے چرائی پہ, تو ان کو زیادہ فائدہ ہوتا. لیکن خیر ہمارے ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے اور گاڈ فارمنگ بھی جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کی طرف جا رہی ہے. لوگ زیادہ تر کوشش کر رہے ہیں کنٹرول شیڈ بنائیں جس میں محنت نہ کرنی پڑے, چرائی نہ کرنی پڑے, اور صرف باندھ کے جو ہے جانور کو خشک چارے پہ پالا جائے یا ونڈے پہ پالا جائے اور پروفٹ کما لیا جائے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو خرید کے آپ چارہ ونڈا یا کوئی بھی چیز ڈال رہے ہیں وہ آپ اگر اس کی کاسٹ نکالیں اور منتھلی نکالیں تو آپ کو ایک جانور فی کتنے کا پڑے گا, اور جو کاسٹ آپ نے لگائی ہے پھر جو کیئر ٹیکر رکھا ہے اس کی سیلری دیگر چیزیں, تو جب آپ سیل کرنے جائیں گے تو آپ کتنے کا سیل کریں گے. سوال یہ ہے جو سب سے اہم چیز ہے, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے جب جانور سیل کرنے جانا ہے نا, جب آپ اس کی کنٹرول شیڈ کا اور سارا کچھ اپنا حساب کتاب لگائیں گے تو وہ آپ کو فی جانور جو ہے کم و پیش بچہ آپ 40 سے 50 ہزار کا سیل کریں گے, وہ بھی 1 مہینے کے اندر کا, تو پھر جا کے آپ کی رقم ریکور ہوگی یا آپ کو فائدہ ہوگا. بقول ان کے انہوں نے 3 سال کی پلاننگ کی ہوئی تھی کہ 3 سال تک ہم نے کوئی جانور سیل نہیں کرنا, 3 سال تک ہم نے صرف ایک نسل بنانی ہے, 3 سال تک ہم نے اس پہ کام کرنا ہے, اس کے بعد جا کے ہم کچھ دیکھیں گے. تو 3 سال کے بعد جب وہ سیل کرنے جائیں گے تو ایک بچہ کتنے کا دیں گے. اب میں نے جو یہ پٹ سیل کی ہے میں نے ویڈیو میں بھی بتا دیا تھا کہ 35,000 ڈیمانڈ ہے, میں نے 30,000 روپے کی سیل کی ہے الحمدللہ. تو 30,000 روپے میں مجھے بتائیں وہ بچہ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے. وہ کم سے کم بچہ جو ہے 70-80 ہزار کا یا 1 لاکھ روپے کا دیں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے, اور اسی طریقے مطلب یہ فارمولہ ہے جس کی وجہ سے بکری مہنگی ہو جاتی ہے, بچے مہنگے ہو جاتے ہیں. ایک تو آئی ڈی کارڈ والا چلا ہوا نا, شناختی کارڈ, یہ فلانا دوتری پوتری اور یہ فلانے کی پٹھ تو اس کی نواسی, تو اس طریقے سے کچھ لوگ مہنگی کر کے بکریاں بیچتے ہیں. اور کچھ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کنٹرول شیڈ بنا کے اس پہ اتنی اپنی انویسٹمنٹ اتنی کر لیتے ہیں کہ جب وہ اس کو سیل کرنے لگتے ہیں تو اب وہ یہ حساب لگاتے ہیں کہ یار ہمیں بچے گا کیسے, بچے کا اسی طرح کہ فی بچے کا جب وہ کاسٹ نکالتے ہیں کہ یار فی بچہ ہمیں کتنے کا پڑ رہا ہے اور کیا حساب کتاب ہے, تو وہ فی بچہ جو ہے ان کو پڑتا ہے تقریباً 1-1.25 لاکھ سے اوپر کا. تو اب وہ جب بچہ وہ 1.5 لاکھ کا سیل کریں گے تبھی جا کے ان کو بچت ہوگی, ادروائز ان کو لاس ہو جائے گا. اور پھر 2-3 سال, یہ چلو 2-3 سال کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں, اگر آپ 1 سال بھی سٹے کرتے ہیں نا, 1 سال بھی جانور نہیں سیل کرتے, آپ سٹے کرتے ہیں اور اس کے بعد بچے سیل کرتے ہیں یا بکریاں سیل کرتے ہیں, تو وہ پھر آپ کو کیا کاسٹ پڑے گی. اب اس کی اتنی لمبی ڈیٹیل جو ہے وہ بتانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ خدارہ جو 3 سال پہلے ویڈیوز بنی تھی نا ان کو دیکھ کے دوبارہ یہ کام نہ کریں. اس دور پیٹرول کی قیمت, بجلی کی قیمت, ہر چیز کی قیمت کنٹرول تھی, اب آؤٹ آف کنٹرول ہے. اب 1 مہینہ بل جمع کراتے ہیں, اگلے مہینے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلے مہینے کتنا بل آنا ہے. بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں, صرف یہ چیز میٹر نہیں کرتی. دوسری چیز جو ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ 2 بندے جو تھے وہ کیمیکل انجینئر تھے, ان کی 4-4 5-5 لاکھ روپے سیلری تھی, وہ افورڈ کر سکتے تھے اور انہوں نے کیا. اب یہ صاحب جو ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں دھرمپورے میں, یہ بے روزگار ہیں, ٹھیک ہے, اور بقول ان کے کہ ان کے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ گاڑی لے کے تو اوبر کریم چلا لیں, آپ اتنے پیسے اوپر چھت پہ انویسٹ نہ کریں بکری فارمنگ میں. تو میں نے کہا آپ کے والد صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ بالکل نہ کریں, کیونکہ سب سے بڑا مین مسئلہ آپ بے روزگار ہیں. آپ ان کا روز مرہ کا جو خرچہ ہے وہ کہاں سے افورڈ کریں گے. تیسری جو اور اس سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا کچن ہی نہ چلتا تو مینٹلی طور پہ بندہ اپسٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنے گھر کے بچوں کا کچن ہی چلا سکتے تو آپ بکری فارمنگ کر کے آپ اس کے جو فارمنگ کا خرچہ ہے وہ کیسے افورڈ کریں گے. یہ بہت بڑی ایک مس کیلکولیشن ہے جو کہ اکثر دوست ویڈیو دیکھ کے یوٹیوب پہ
اور اس طرح کے فیصلے کر لیتے ہیں، بعد میں خود بھی پچھتاتے ہیں اور گھر والوں کو بھی پچھتانے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ تو آپ سے میری جو لاہور سے دوست ہیں ان سے بھی میری التماس ہے، وہ مجھے بار بار فون کر کے کہہ رہے ہیں جی میرے والد صاحب سے میٹنگ کریں آ کے اور ان کو کنوینس کریں۔ تو میں کیسے کنوینس کروں جب کہ میں خود سیٹسفائی نہیں ہوں؟ تو بہرحال اگر کوئی اور ان کو کنوینس کر سکتا ہے اور کوئی اور ان کو فارمولہ بتا سکتا ہے تو بے شک بتا دیں، لیکن میری نظر میں یہ فارمولہ ٹھیک نہیں ہے کہ جب کہ آپ کے بے روزگار ہیں اور بے روزگار ہوتے ہوئے آپ اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی چھت کے اوپر فارمنگ کر رہے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فارمنگ جو ہے وہ ایک روزے کی طرح ہے، یعنی کہ آپ نے اگر فجر کی اذان سے پہلے ختم کر لیا نا تو مغرب کے بعد ہی آپ اذان ہوگی تو آپ نے افطار کرنا ہے۔ اگر آپ نے بیچ میں کیا تو آپ کا روزہ بھی ضائع، آپ کا سارا دن کا فاقہ کشی بھی ضائع، ٹھیک ہے، بجائے ثواب ملنے کا الٹا آپ کو گناہ ملے گا، یعنی کہ نقصان ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے نا تو آپ کی مہربانی ہے آپ بات کو سمجھیں اور اس طریقے سے نہ آئیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں چھت پہ گوٹ فارمنگ کے کرنے سے بہتر ہے آپ کسی جگہ پہ کوئی زمین دیکھیں، ٹھیکے پہ زمین لے لیں اور ٹھیکے پہ زمین لے کے جہاں آپ اپنا چارہ بھی بیچ سکیں اور وہاں پہ خود ٹائم دے سکیں۔ اور ایک اور چیز کہ ملازم پہ نہیں چھوڑنا، ملازم پہ اب دیکھیں میں یہاں پہ ایک ہی بکری رکھی ہے لیکن یہاں سے صفائی سے لے کے ہر کام صبح اٹھ کے شام تک میں خود کرتا ہوں۔ میرے پاس کوئی ملازم نہیں ہے، میں نے کوئی ملازم نہیں رکھا ہوا، میں نے سنت کی نیت سے رکھی ہے، اپنے شوق سے رکھی ہے، ایک ہی بکری رکھی ہے اور میں زیادہ کھلارا کرنا بھی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اتنا کروں گا جتنا میں افورڈ کر سکوں۔ تو برائے مہربانی آپ بھی اس چیز کو سیریسلی لیں اور اس چیز کو سمجھیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ میری طرف سے 50 لاکھ روپے چھت پہ لگا لیں، آپ کا ہی پیسہ ضائع ہونا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں کوئی اچھا آپ کو بہتر مشورہ دے سکتا ہے تو آپ اس کو فالو اپ کر لیں، اس کے مشورے پہ چلیں، لیکن یہ میری ویڈیو سنبھال کے رکھ لیجیے گا اور آنے والے وقتوں میں آپ کو یہ میری بات ضرور یاد آئے گی۔ چھت پہ صرف شوق ہو سکتا ہے، گوٹ فارمنگ نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ چھت پہ گوٹ فارمنگ کر لیں اور اتنا فائدہ ہوگا، اتنا پروفٹ ہوگا، وہ جو کاپی پینسل پہ لے کے کیلکولیشن کر کے بتا رہے ہوتے ہیں نا، یقین کریں ہمارے گروپ میں بھی ایک دوست آئے تھے، وہ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے تھے، سعودیہ میں کہاں، انہوں نے کاپی پینسل پہ حساب کتاب لگا کے نا ایک سال میں آپ کو 10-12 لاکھ روپے پروفٹ بھی دے دیا تھا۔ میں کہا یہ کاپی پینسل پہ تو ہو سکتا ہے لیکن جب پریکٹیکل کرنے جائیں گے نا تو پھر نہیں ہوگا، کیونکہ بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ یہ جو کر رہا ہوتا ہے نا اس سے پوچھیں، اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، جو آخری بات میں کرنے لگا ہوں، آخری بات یہ کہ یہاں پہ کچھ دوست ہیں جو کہ چھتوں پہ جو ہے فارمنگ کر رہے ہیں یا شوق کر رہے ہیں میری طرح، اور وہ جو ایک زمین پہ فارمنگ کر رہا ہے جس نے 100-150 بکری رکھی ہوئی ہے، وہ اس کا مقابلہ کرنے چلے جاتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کریں۔ میرے جیسا بندہ بھی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کر رہا، میں نے ایک بکری رکھی ہے چھت پہ، میں بھی اس فارمر کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ زمین پر ریئلٹی پہ کام کر رہا ہے، وہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ کام کر رہا ہے، میں چھت پہ کام کر رہا ہوں۔ میں چھت کی حد تک تو بتا سکتا ہوں یہ نفع نقصان یہ چیزیں ساری، لیکن جو زمین پہ فارمنگ ہے یا زمین کے نفع نقصان ہے وہ ایک وہی فارمر بتا سکتا ہے کہ جو زمین پہ جو چرائی پہ بکریاں چرا رہا ہے یا جو زمین پہ فارمنگ کر رہا ہے یہ وہی بتا سکتا ہے۔ جیسے کہ فیصل زبیر کمبو، کوئی نام چھپا نہیں ہے، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میرا بڑا پیار ہے ان کے ساتھ، میرے بھائیوں کی طرح ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی میری بہت ساری ویڈیوز ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ فیصل بھائی کے ساتھ میں نے جتنی ویڈیوز کی ہیں ان پہ بھی ہم نے یہی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کیا، اور ابھی ریسنٹلی ان کی بھی ویڈیو آئی تھی اور ان پہ بھی انہوں نے یہی بات کی کہ ہم جو ہے نا یوٹیوب پہ دیکھ کے نا زیادہ لوگ اس طرف آ جاتے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو نہ تو سمجھتے ہیں نہ ہی ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس چیز کو سمجھیں۔ میں ان دوست کو بھی مشورہ دوں گا کہ والد صاحب جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ اوبر کریم لے لیں، وہ 8-10 لاکھ روپے آپ کو دے رہے ہیں کہ جناب آپ اوبر کریم گاڑی لے کے وہ اس پہ چلا لیں، تو برائے مہربانی اپنے اور اپنے بچوں پہ حال پہ رحم کھائیں، ٹھیک ہے۔ گوٹ فارمنگ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آج کریں گے اگلے مہینے آپ کو پروفٹ دینا شروع کر دے گی، یہ بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 10 بکریاں بھی رکھتے ہیں نا، کراس کرواتے ہیں، اور آپ کا یہ ارادہ ہے کہ بچے ہوں گے تو میں اس کو سیل کروں گا، تو اس کے لیے بھی کم از کم آپ کو 5 مہینے اس کو کھلانا پڑے گا، 5 مہینے بعد جا کے بچے ہوں گے، اور اس کے بعد آپ نے 10-15 دن ان کو دودھ پلانا ہے، پھر ان میں سے کیا بچتا ہے، کیا لاس ہوتا ہے، یعنی کہ موت بھی ہو سکتی ہے، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ خدا را اپنے اوپر رحم کریں اور بات کو سمجھیں،
امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی اور جتنی ڈیٹیلس میں نے آپ کو بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ سب کے مال و جان کی حفاظت کرے. مقصد ڈسارٹ کرنا نہیں ہے, مقصد گراؤنڈ ریئلٹی بتانا ہے. تو براہ مہربانی اس چیز کو سمجھیں اور اپنے گھر والوں پہ رحم کریں. جو کام آپ آسانی سے کر سکتے ہیں نا وہ کریں. شوق کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کیا, ایک بکری رکھی ہے, آپ شوق کریں. لیکن اگر آپ گوٹ فارمنگ کہہ رہے ہیں پھر میں کہوں گا کہ اب آپ کی اپنی مرضی ہے. جتنا میں سمجھا سکتا تھا سمجھا دیا, باقی آپ خود سمجھدار ہیں اور آپ لوگ خود ماشاءاللہ سارے کیلکولیٹ اچھا کر لیتے ہیں. جیسے کہ وہ کاپی پینسل لے کے بھائی نے کیا تھا سعودیہ سے, تو آپ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ امید ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بہت سارے دوستوں کی غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں گی. نہیں ہوئی تو آپ جو ہے پھر کسی اور سے مشورہ کر لیں. انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کو بات سمجھانے میں کامیاب ہو جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.